ویری گڈ مارننگ ٹو یو آل. اس جلسہ گاہ میں تشریف فرما معزز و محترم خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ و طالبات، ہم آپ تمام کو یوم اساتذہ یعنی کہ ٹیچرس ڈے کے اس پر مبارک تقریب میں صمیم قلب سے، دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. اب ہم اپنے تمام مہمانان، ہمارے معزز وائس چانسلر صاحب، ہمارے آج کے مہمان مقرر سے ہم التجا کرتے ہیں کہ ڈائس پر تشریف لائیں. ہم اپنے ڈین میڈم سے بھی التجا کرتے ہیں، ہم اپنے HOD سر سے بھی التجا کرتے ہیں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. حاضرین، ہم کسی بھی عمل کی شروعات اس رب کائنات کے نام اور اس کے کلام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے، ہم سب کا پالنہار ہے اور جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. تو آئیے ہم اس فریضے کو انجام دینے کے لیے اپنے ساتھی و حافظ جناب امان عبید صاحب کو شہنشی پر تشریف لانے کے لیے دعوت دیتے ہیں. آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس بزم کی باقاعدہ آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. صدق اللہ العظیم. سٹی کا ترانہ سنیں گے. اس کے لیے ہم IMC کے ٹیکنیکل اسٹاف سے گزارش کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کا ترانہ پیش کریں. زبان اردو، یہ جامعہ زبان اردو، زبان اردو کا آشیاں ہے، زبان اردو کا آشیاں ہے. یہ جامعہ زبان اردو، یہ جامعہ زبان اردو. کلام سارے ہے درج روح میں، قلم سے اترا ہوا بدن ہے. یہ علم کا شہر گھر ہے میرا، میرا مدرسہ میرا وطن ہے. تعلیم کا موسم ہے، تہذیب کی فصلیں ہیں، ہم روشنی کرتے ہیں، سورج کی نسلیں ہیں. اردو کی اڑے خوشبو، یہ جامعہ زبان اردو، یہ جامعہ زبان اردو، یہ جامعہ زبان اردو، یہ جامعہ زبان اردو. جو دانا گزرے تھے اس زمین سے، جو دانا گزرے تھے اس زمین سے، وہ علم کے بیج بو گئے ہیں. بڑے ہوئے جب پودے بڑھ کے، ہمارے قد اونچے ہو گئے ہیں.
हम चांद की पेशानी जब छू के निकलते हैं, कायनात में है पाँव और मार्स पे चलते हैं। उर्दू की उड़े खुशबू मोहम्मद महमूद साहब से बड़े अदब के साथ गुजारिश करते हैं कि आप डायस पर तशरीफ़ लाएं और इस महफ़िल में जलवा अफरोज़ तमाम मेहमानान का खैर मक़दम करें और मेहमान मुक़र्रिर का तारुफ़ भी पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मोहम्मद मुशाहिद सर। डाइस पर मौजूद इज़्ज़त माब सदर जलसा प्रोफेसर डॉक्टर असलम परवेज़ साहब, मुअज़्ज़ज़ शेखुल जामिया, आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी अल्लामा एजाज़ फ़र्रुख साहब, डाइस पर मौजूद स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की इज़्ज़त माब डीन प्रोफेसर फ़ातिमा बेगम साहिबा, हॉल में मौजूद सभी डीन्स, डायरेक्टर्स, HODs, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स, आप सभी को पुरखुलूस सलाम, ईद की मुबारकबाद और यौमुल असातिज़ा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौके पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की जानिब से मैं तहे दिल से आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। ये स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए सादत की बात है कि टीचर्स डे के इनेकाद की ज़िम्मेदारी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इस स्कूल को और डिपार्टमेंट को सौंपी है। हम पिछले चंद बरसों से इस खुशगवार फरीज़े को अंजाम देने की अपनी सी कोशिश करते आए हैं। आप तमाम का ताउन हमेशा से रहा है, आज भी है। इसके लिए मैं पेशगी आप तमाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हाज़रीन, इस्तक़बालिया तकरीर में दो मौज़ूआत होते हैं आम तौर पर। एक तो मेहमान का तारुफ़ और दूसरे प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत। प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की मुअज़्ज़ज़ डीन प्रोफेसर फ़ातिमा बेगम साहिबा मेरे बाद पेश करेंगी। मेरे ज़िम्मे बतौर ख़ास मेहमान ख़ुसूसी का तारुफ़ है। जहाँ तक अल्लामा एजाज़ फ़र्रुख साहब का ताल्लुक़ है, हैदराबाद के सभी शहरियान और बिलख़ुसूस सीनियर सिटीज़न्स बहुत अच्छी तरीक़े से अल्लामा से वाक़िफ़ हैं और आपकी शख्सियत हैदराबाद ही नहीं बल्कि हैदराबाद के अलावा भी दीगर शहरों में, हिंदुस्तान भर में और बैरून मुल्क में मशहूर व मारूफ़ है। आप एक मुमताज़ अदीब व मौर्रिख़ की हैसियत से जाने जाते हैं और आज हैदराबाद में रस्मी या निसाबी तालीम का आगाज़ और इर्तिक़ा इस मौजू पर वो हमको मुखातब करेंगे। देखिए, बुनियादी तौर पर अल्लामा का ताल्लुक़ शहर हैदराबाद से है। वो हैदराबादी हैं। उन्हें अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और तेलुगु ज़बानों पर उबूर हासिल है, लेकिन उर्दू और हैदराबाद से वालिहाना तौर पर इश्क फरमाते हैं। बड़ा प्यारा जुमला लिखा किसी ने कि ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो हैदराबाद में बसते हैं या हैदराबाद उनमें बसता है। मैं समझता हूँ कि इस जुमले की जैसी दाद मिलनी चाहिए थी लिखने वाले को, पढ़ने वाले को नहीं, वो आप लोग उसको महसूस नहीं कर पाए। एक तवील तजर्बा आपके पास है। इब्तिदाई तालीम घर पर मुकम्मल की आपने, बाद में स्कूल में दाखिल किए गए,
میٹرک تک کی تعلیم اردو میڈیم سے حاصل کی، اس کے بعد انٹرمیڈیٹ وویک وردھنی کالج سے کیا اور انڈین ایئر فورس سے وابستہ ہو گئے۔ تو اگر آپ پروفیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کی شناخت جو ہے انڈین ایئر فورس سے ہوتی ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ شوق اور پیشے میں کوئی خاص تال میل نہیں ہوتا، لیکن یہاں یہ بات بجا طور پر کہی جا سکتی ہے کہ آپ نے اپنے پیشے سے بھی انصاف کیا لیکن اپنے شوق کو بھی جاری رکھا۔ آپ کو لڑکپنی سے اردو ادب، شاعری اور نثر نگاری کا شوق تھا اور ہوائی جہاز اڑانا ان کا خواب تھا، چنانچہ دونوں چیزوں کو آپ ساتھ ساتھ لے کر چلے۔ آپ کی شخصیت ایک کثیر الجہد شخصیت ہے، دونوں چیزوں سے انصاف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ایسی شناخت بنائی کہ آج مختلف مقامات پر رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے آپ کو مدعو کیا جاتا ہے۔ 9 سال کی لازمی خدمت انجام دینے کے بعد ایئر فورس سے آپ نے سبکدوشی اختیار کی اور سروے آف انڈیا سے آپ وابستہ ہو گئے۔ مختلف خدمات آپ نے انجام دی، مختلف اساتذہ کرام سے آپ کو استفادہ کرنے کا موقع ملا، اور ظاہر ہے کہ شخصیت یوں ہی نہیں بن جاتی ہے، بلکہ مختلف لوگ ہوتے ہیں جو شخصیت پہ کام کرتے ہیں اور ایک طرح سے بھٹی میں تپانے کے بعد ہی کوئی کندن وہاں سے نکلتا ہے۔ سعودی عرب میں بھی آپ نے ملازمت کی، وہاں کی وزارت پیٹرولیم میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور جدہ کا پہلا فضائی سروے اور زمینی کنٹرول وہ جو سسٹم ہے وہ آپ ہی کا قائم کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شہروں کی تعمیر و تزئین کی جو راہیں ہیں ان پر آپ کو کس حد تک مہارت ہے۔ حیدرآباد کی تاریخ اور تہذیب پر آپ کی بہت گہری نظر ہے، چنانچہ اس ضمن میں ان کی رائے نہایت خوش اعتبار سمجھی جاتی ہے اور حرف آخر کا درجہ رکھتی ہے۔ علامہ اعجاز فروغ صاحب کی تحریریں 1970 سے شائع ہو رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے بہت ہی قلندرانہ مزاج پایا تو ہر چیز نہ آپ نے محفوظ کی اور نہ اس کی اشاعت کی، اپنی سی کوشش کی۔ پھر بھی کئی ایک کتابیں آپ کی شائع ہو چکی ہیں، جن میں حیدرآباد شہر نگاراں، گلمس آف دا نظامز ڈومینین اور کتاب الزیارات اور مطبق آصفیہ یہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک بیش قیمت تصنیف مرقع حیدرآباد تلنگانہ اردو اکیڈمی نے حال ہی میں شائع کی ہے، جو اپنی رونمائی کی منتظر ہے۔ حیدرآباد کی تقریباً 1200 قدیم تصویریں جو اکثر حیدرآباد کے نام سے 2 جلدوں میں آپ کی شائع ہوئی ہیں، اور مزید 2 کتابیں قرض جاں اور سفر شرط زیر طبع ہیں۔ گزشتہ 50 برسوں میں علامہ نے سینکڑوں مجالس، محافل اور ادبی اجلاس کو خطاب کیا۔ ان کی لفظیات اور لہجہ سماعتوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ آج یوم اساتذہ کے موقع پر شعبہ تعلیمات کی جانب سے میں علامہ کا تہہ دل سے ایک بار پھر استقبال کرتا ہوں، اور چند لمحات باقی رہ گئے ہیں کہ علامہ اور آپ کے درمیان میں حائل نہیں رہوں گا۔ بہرحال یہ معزز مہمان کا مختصر سا تعارف تھا۔ تعارف میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ گفتگو ہو تو سماعت کا مزہ آتا ہے، گفتگو ہو تو سماعت کا مزہ آتا ہے، روبرو ہو تو بصارت کا مزہ آتا ہے۔ پھول جھڑتے ہیں کبھی اور شعلے لپکتے ہیں کبھی، پھول جھڑتے ہیں کبھی اور شعلے لپکتے ہیں کبھی، اس کی باتوں میں خطابت کا مزہ آتا ہے۔ میری تو صرف فون پر بات چیت ہوئی، اور میں نے جو اندازہ قائم کیا وہ یہ کہ گفتگو شستہ اور ملاقات میں حد آداب، گفتگو شستہ اور ملاقات میں حد آداب، اس سے ملیے تو شرافت کا مزہ آتا ہے۔ معزز مہمان کے تعارف کے بعد آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، حیدرآباد میں رسمی یا نصابی تعلیم کا آغاز اور اس کا ارتقاء۔
ٹیچرز ڈے کے موقع سے اس چیز کا بطور خاص اس موضوع کا انتخاب علامہ نے فرمایا ہے، اور یہ جو محفل ہے یہاں پر ٹیچرز کے ساتھ ساتھ طلباء بھی موجود ہیں، اور میں بتاؤں کہ ٹیچرز کے رول کو دیکھتے ہوئے، ان کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہوئے، ہمارے ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کے لوگ، یونیورسٹی کے آفیسرز اور نان ٹیچنگ اسٹاف ممبرز بھی یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام کی طرف سے اس پیشے کی ستائش کا مظہر ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ جہاں تک موضوع کا تعلق ہے، صرف ایک بات کہہ کر میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں نے بہت پہلے اس موضوع پر سوچا تو اچانک ایک تھیم میرے ذہن میں آیا تھا، اس کا موضوع میں نے رکھا تھا احساس کی عدالت۔ بس احساس کی عدالت میں آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ تمام قسم کے مجرمین کٹہرے میں اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھیے جج صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ زانی بھی تھے، لٹیرے بھی تھے، ڈاکو بھی تھے، اسکینڈلز میں ملوث بڑے بڑے لیڈرز بھی تھے۔ وکلا جب بحث کرتے تو کبھی پاسا ان کے فیور میں چلا جاتا اور کبھی الٹا پڑ جاتا۔ لوگ دمخود تھے کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، آیا ان بڑے بڑے لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہے۔ بس وہ موقع آ گیا کہ جج صاحب نے اپنے فیصلے کا اعلان کچھ اس انداز میں کیا کہ تمام گواہان کے بیانات اور ثبوتوں کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اچانک ایک شخص کمرے عدالت میں داخل ہوتا ہے۔ ٹھہریے جج صاحب، ٹھہریے، ابھی فیصلہ نہ سنائیے، آپ میری بات سن لیجئے، میری بات سنے بغیر آپ اگر فیصلہ سنا دیں گے تو یہ انصاف نہیں ہوگا۔ آپ کون ہیں اور اس طرح سے عدالت میں آپ کیسے مقل ہو سکتے ہیں؟ سر، مائی لارڈ، میں کون ہوں یہ بعد میں جانیے گا، لیکن میرا بیان بہت ضروری ہے، اس کے بغیر انصاف نہیں ہو پائے گا۔ اس کے بغیر انصاف نہیں ہو پائے گا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مائی لارڈ، یہ بچے جو کٹہرے میں کھڑے نظر آ رہے ہیں، بظاہر جرم انہی سے سرزد ہوا ہے، لیکن مائی لارڈ یہ مجرم نہیں ہیں۔ جج صاحب یہ مجرم نہیں ہیں۔ اگر یہ مجرم نہیں ہے تو مجرم کون ہے؟ جج صاحب، اصل مجرم میں ہوں۔ آپ اصل مجرم کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو نہایت شریف آدمی محسوس ہوتے ہیں اور آپ کو تو یہاں پر بلایا بھی نہیں گیا تھا، آپ مجرم کیسے ہو سکتے ہیں؟ جج صاحب، اصل مجرم میں ہوں اس لیے کہ جج صاحب میں ایک ٹیچر رہا ہوں۔ میرا احساس یہ ہے کہ میں صحیح تعلیم و تربیت کرتا تو جج صاحب آج مجرم کی حیثیت سے ہی آپ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ سزا دینا چاہتے ہیں جج صاحب تو صرف مجھے سزا دیجیے، صرف مجھے سزا دیجیے، صرف مجھے سزا دیجیے۔ اس موضوع کے ساتھ میں ڈاکٹر محمد مشاہد صاحب کو مدعو کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ شکریہ صدیقی محمود صاحب۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالنے کے لیے میں ڈین برائے تعلیم و تربیت محترمہ پروفیسر فاطمہ بیگم سے نہایتی ادب و احترام کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں اور ٹیچرز ڈے کے اغراض و مقاصد بیان کریں۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ایوری ون۔ محترم وائس چانسلر صاحب، محترم المقام علامہ اعجاز فروخ صاحب، میرے عزیز ساتھی صدیقی محمد محمود صاحب، تمام تدریسی و انتظامی عملے کے ساتھیوں اور عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں آج یوم اساتذہ کے ضمن میں اس جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہم اور آپ سبھی اپنے اسکولی دور تعلیم میں ہر سال 5 ستمبر کو یوم اساتذہ مناتے رہے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں یوم اساتذہ کے موقع پر ہم نہ صرف اساتذہ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں بلکہ اس ہستی کی خدمات کا بھی انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ احیا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے یوم پیدائش کو ملک کے اساتذہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا تھا۔ اس ہستی کا نام ہے ڈاکٹر سروے پلی رادھا کرشنن۔
ڈاکٹر سرویپلی رادھا کرشنن آزاد ہندوستان کے پہلے نائب صدر جمہوریہ تھے۔ انہوں نے بطور نائب صدر جمہوریہ 2 ٹرمز تک اپنی خدمات انجام دی اور پھر 1962 تا 1967 عیسوی ملک کے دوسرے صدر جمہوریہ کی حیثیت سے برسر اقتدار رہے۔ اس موقع پر مناسب ہوگا کہ ڈاکٹر رادھا کرشنن کی زندگی کا مختصراً جائزہ پیش کیا جائے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن 5 ستمبر 1988 کو ایک تیلگو برہمن خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے فلسفی میں ماسٹرز ڈگری کرنے کے بعد پہلے میڈراس پریسیڈنسی کالج، پھر یونیورسٹی آف میسور اور پھر یونیورسٹی آف کولکتہ میں بطور پروفیسر آف فلسفی تدریسی خدمات انجام دی۔ یونیورسٹی آف کولکتہ میں خدمات انجام دینے کے دوران انہوں نے 1926 میں ہارورڈ یونیورسٹی کے انٹرنیشنل کالج آف فلسفی میں اپنی یونیورسٹی کی نمائندگی کی تھی۔ 1929 میں انہیں آکسفورڈ کے ہیرس مینچسٹر کالج نے آئیڈیلس آف لائف پر لیکچر کے لیے مدعو کیا تھا۔ یہ لیکچر بعد میں ایک کتاب بعنوان این آئیڈیلسٹ ویو آف لائف کی شکل میں شائع ہوا اور 1929 ہی کے اواخر میں انہوں نے اسی کالج میں پرنسپل کی پوزیشن کا جائزہ لے لیا تھا۔ 1931 تا 1936 ڈاکٹر رادھا کرشنن نے آندھرا یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ 1939 میں پنڈت مدن موہن مالویہ نے انہیں یونیورسٹی بنارس ہندو یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی پوزیشن کی آفر کی اور وہ 1948 تک اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ 1947 میں آزادی کے بعد ڈاکٹر رادھا کرشنن نے یونیسکو میں اپنے ملک کی نمائندگی کی اور پھر 1949 تا 1952 عیسوی سابقہ سوویت یونین میں ہندوستان کے سفیر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ اس کے بعد وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف انڈیا کے منتخبہ